औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, गमों से परेशानियों से दूर रखे, हर किस्म की उलझने दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन आज की भी वीडियो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मोटिवेशनल है आपके लिए कि एक बहन का जो है ना मौजज़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसने 1-2 दिन पहले ही मेरे साथ शेयर किया है माशाल्लाह कि उसने 3 दिन जो है ना इस्तिग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम का मौजज़ा देखा 3 दिनों में ही। और जिस तरीके से मैंने उसे बताया था उसी तरीके से उसने किया, ठीक है। तो इस्तिग़फ़ार तो जो है ना हमें बताया हुआ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि किस तरह पढ़ना, बताया हुआ तरीका तो वो उनका है। लेकिन ये कि आगे हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों को नहीं पता कि इसको किस टाइम पढ़ना है, कैसे इस्तिग़फ़ार करना है, तो हम यानी कि जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात दी उसी को फैला रहे हैं। और ये अल्लाह ताला का भी बताया हुआ वजीफ़ा है कुरान पाक में, और अल्लाह ताला का वादा भी है इसमें कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपको इस्तिग़फ़ार करोगे हर वो चीज़ अता करेंगे जो आप चाहते हो। तो नाज़रीन अल्लाह ताला पर तवक्कल करना सीखिए। अल्लाह ताला ने उस बहन की जो है ना बहुत ही बड़ी मुश्किल में गैबी मदद अता की, उनको रिज़्क़, अपना घर, दौलत, अच्छा साथी और सब खुशियाँ मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बताती हैं कि ये मेरे इस्तिग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी है। तो आप ज़रूर जो है ना अपने नाज़रीन के साथ, मेरी तरह के जो बहन भाई हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है ना अपना यकीन और अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर जो है ना उनकी भी मुरादें पूरी करेंगे। तो वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दुआएँ जो ना आप सबके लिए कमेंट रीड करती हैं, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे शेयर किया है, क्योंकि जो कमेंट है वो इतना लंबा जो नहीं उधर कर सकते, तो इसलिए उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ ही ये जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। और नाज़रीन इसके साथ जो मैं आपको पहले बातें समझाती हूँ, तो उसके लिए मैं आपको आज दलील भी दूँगी हदीस पाक से भी, और जो है ना सच्चे वाक़यात के साथ भी कि आपका इस्तिग़फ़ार किस तरह कबूल होगा, किस तरह आपको कामयाबियाँ मिलती हैं। ठीक है कि इस्तिग़फ़ार भी करना है, तो साथ आपने क्या कौन-सी ऐसी हिकमतें अमलियाँ जो है ना अपने साथ अपनानी है कि आपका जो इस्तिग़फ़ार है और दुरूद पाक जो है ना वो कबूल भी हो, और आपको इस दुनिया में भी जो है ना सारी भलाइयाँ मिलें और आखिरत की भी सारी भलाइयाँ मिलें। नाज़रीन आज मैं मामूल से हटकर आपको पहले जो है ना उस बहन का जो है ना उन्होंने ज़िक्र किया, किस तरह उन्होंने 3 दिन ही अभी इस्तिग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम पढ़ा था इस नीयत से अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए। वो पहले शेयर करूँगी, उसके बाद आपको गाइड भी करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह करना है, वो आखिर में बता दूँगी। क्योंकि मैं अक्सर कहती होती हूँ कि आप लोगों को जो मौजज़ा है वो आखिर में बताऊँगी, तो बहन भाई नाराज़ भी होते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको पहले आपकी जो टेंशन है और एक सस्पेंस है ना वो ख़त्म करूँ, उसके बाद जो आप ज़रूरी समझे तो वीडियो को फुल देख लीजिएगा, आपका ही उसमें फ़ायदा। अगर आप बातों को पूरी तरह से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम भी बनेगा और आप अच्छे तरीके से अपने ज़िक्र को जो है ना कर सकेंगे। तो नाज़रीन वो बहन बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपना घर भी नहीं था, हम घर से बेघर हो गए थे किसी वजह से। उन्होंने ये तो पूरी बात नहीं बताई, कहती फिर भी रिश्तेदारी का मामला होता तो अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बातों की वजह से उनकी बदखोई बने। ठीक है, अब ये देख ली उस बहन की पहली बात ये है इस्तिग़फ़ार करने वाले की, देख ली सुन लीजिएगा कि किस तरह उसका 3 दिनों में इस्तिग़फ़ार कबूल हुआ, कि जो पहले ही बंदा सोच रहा है कि ये बदखोई बनेगी, उन्होंने यानी कि कोड वर्ड्स में बात की। तो ये देखिए ना अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं ना कि तुम दूसरों के ऐब छुपाओ, अल्लाह ताला जो ना आपके ऐब छुपाएगा। तो ऐसे बंदों में जो इस तरह की ख़ुसूसियात होती हैं तो फिर अल्लाह ताला उनकी कभी भी नहीं मोड़ता। नाज़रीन बताती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, घर से बेघर हो गए थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, कोई हम ना कोई मकान वग़ैरह ख़रीद सकते। तो मैं कहती हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान थी और काम भी कोई अच्छा नहीं था हमारा, ना कोई कारोबार था। हस्बैंड जो थे वो जैसे ही घर से उनको निकाला गया तो वो जॉब भी उनकी कोई नहीं थी अच्छी, जॉब वगैरह भी नहीं थी, तो बस ऐसे कहते कि जो ना हम ले दे के जो ना गुज़ारा करते रहे हैं और जॉब के लिए भी करते रहे हैं। तो बाद में ये कहती मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी तरह मैंने ना वीडियोज़ कहती कुछ आपकी भी देखी थी, कुछ और जो है ना यानी कि शेयर करते हैं बहन भाई, उनकी वीडियोज़ भी मैंने देखी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियो में से जो अमल लिया था तो अल्लाह पाक ने यानी कि अभी मैंने इसी तरह दुरूद पाक को और इस्तिग़फ़ार को पढ़ा कि तीसरे ही दिन अल्लाह ताला ने गैब से मदद अता की। उन्होंने बताया कि कुछ
کچھ لوگوں سے نا میں نے پوچھے ہوئے تھے پیسے ادھار لینے کے لیے کہ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی نا جگہ وغیرہ لے لوں تاکہ ہم مکان بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ کچھ پیسے ان کے پاس تھے تو کہتی کچھ میں یعنی کہ مانگ رہی تھی، لیکن میری کوئی بھی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس صورت میں کہتی میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ مہنگائی تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اگر اب یہ میں نا کام نہ کر سکی تو آئندہ آنے والے وقت میں کیسے کروں گی؟ یا تو کہتی ہیں کوئی کاروبار ہوتا، کوئی اچھی جاب ہوتی تو پھر تو بندے کو سکون ہوتا ہے کہ چلو کچھ کھا پی بھی لیں گے، کچھ ہم جو جوڑ بھی لیں گے تو ہمارا بن جائے گا کچھ۔ تو اسی وجہ سے زیادہ پریشان تھی کہ کھانے پینے کا ہی گزارا ہوتا تھا لیکن پیسے کوئی بچتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ میرے اپنے پاس کچھ چیزیں ہیں، کچھ پیسے تھے تو کچھ یعنی کہ ادھار لے کے میں اپنا کام چلا سکتی تھی، لیکن کہتی کہ کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی میں اتنی زیادہ ہوپ لیس ہو گئی تھی، جیسے ہی پھر میں نے ویڈیو اس طرح دیکھی معجزات سنے اذکار کے، تو کہتی میں نے کیا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کے سوا اب کسی سے نہیں مانگوں گی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سے مانگتی ہوں اور آپ ہی میری مدد فرمائیں گے، میں کسی کے آگے اب ہاتھ بھی نہیں پھیلاؤں گی، آپ نے ہی مدد کرنی ہے، کہیں سے بھی میری غیب سے مدد عطا کر۔ اور کہتی بلیو کریے ابھی میں نے 3 دن ہی ذکر کیا تھا اپنا سٹارٹ ہوا تو ماشاءاللہ جو نا یعنی کہ 1-2 جو میرے اپنے نزدیکی تھے انہوں نے مجھے جب دیکھا تھا پریشان تو انہوں نے خود بخود پہلے نہ کر دی تھی، پھر انہوں نے مجھے نا پیسے دے دیے کہ آپ یہ اپنا کام نکال لو۔ تو اسی طرح کہتی پھر میں نے آگے 3 دن ابھی کیا تھا، یہ میری مدد ہوئی، یعنی تو جنہوں نے مجھے نہ کر دی ہوئی تھی پہلے پیسے دینے سے ادھار دینے کے لیے۔ اسی طرح کہتی پھر میں نے اس ذکر کو چھوڑا نہیں اور اس ذکر کو میں کرتی رہی ہوں، اور اپنے اللہ کا کہتی 3 دن کے بعد میں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا اپنی حیثیت کے مطابق، جو میں صدقہ خیرات کر سکتی تھی وہ کی، اور کہتی میں نے جن لوگوں کو میرے سے گلا تھا یا مجھے گلا تھا ان کے لیے میں نے دل سے نفرت نکال دی، اور ان کے لیے میں نے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ان کے دل میں جو تھی نا نفرت وہ بھی نکل جائے، میرے دل سے بھی نکل جائے۔ تو ماشاءاللہ کہتی پھر یعنی کہ میں نے اپنا ذکر جیسے جاری رکھا تو ایسے ہی کہتی مجھے نا بس جن اور بھی میں نے 1-2 اپنے دوستوں سے یا محلے سے کہیں سے پوچھے ہوئے تھے جو جن کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تو کہتی ان سب نے ہی کہا کہ بہن یہ آپ لو اور اپنا کام چلاؤ، ہم آپ کو پریشان نہیں دے سکتے۔ تو وہ کہتی کہ ہم نے جو ہے نا یعنی کہ ودن منتھ ہی یعنی کہ اپنی جگہ جو ہے نا وہ لے لی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح کہتی ہیں میرا جو اپنے اللہ پر اور توکل مضبوط ہو گیا، اور درود پاک پر بھی کہ درود پاک کے ساتھ اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر کہتی میں نے اس ذکر کو چھوڑا نہیں، اور 1 سال کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنا گھر بنا کے ماشاءاللہ بیٹھ گئی ہوں، اور جو ہے نا ماشاءاللہ ہسبینڈ نے کاروبار سٹارٹ کیا تھا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو کہتی ہے الحمدللہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب بتاتی ہوں آپ کو کہ آپ نے کس طرح استغفار کرنا ہے، کیوں یعنی کہ استغفار کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کریں ساتھ، یعنی کہ جب استغفار کر رہے ہیں معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ کو بار بار ناکامی ہوتی ہے نا تو مایوس مت ہوں، یعنی کہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ پھر جب آپ دوبارہ اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ جو ہے نا اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا آپ ریکور بھی کر جائیں گے اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا انصاف کیا کریں، اور جو ہے نا دوسرے لوگوں کی بے قدری نہ کریں، اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ بھی نہ بولیں، اور بلا وجہ کسی کو تنگ بھی نہ کریں، کہ ٹھیک ہے یہ والی چیزیں۔ تو ناظرین ایک اور بتاتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ کیوں پریشان ہوتے ہیں، دوسرے جب دکھ دیتے ہیں نا آپ کے کام نہیں آتے تو پریشان نہ ہوا کریں، استغفار کر رہے ہیں نا تو استغفار پہ اپنا یقین مکمل رکھیں اور درود پاک پہ انشاءاللہ یہی آپ کا ساتھ دیں گے۔ جو دنیا والوں کے جتنا پیچھے بھاگو گے نا دنیا اتنی ہی آپ سے آگے دوڑے گی۔ تو جب آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دوڑو گے نا تو یہ دنیا جو نا دوڑ کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ ناظرین ایک نا میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی اور میں نے پڑھا تھا، ایک نا اشفاق احمد جو ہے نا ان کے وہ بہت بڑے ایک ادیب ہیں، تو ان کے ایک کوٹ جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند آیا، میں نے ایک ویڈیو میں بھی سنا تھا اور مجھے بہت یہ پسند آیا، تو اس میں دیکھیے گا آپ بھی سنیں، ایک بہت بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی نقدری پر کبھی بھی نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں، کہ انسان آپ کی نقدری کرتا ہے نا تو اس کو کرنے دے، اس کو آپ کی تو قدر نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہو نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اوپر وہ آپ کا جو ہے نا آپ کے درجات بلند کریں گے، آپ کے جو ہے نا وہ کریں گے درجات بلند کریں گے، آپ کی قدر و قیمت کا تعین جو وہ وقت کرے گا۔
تو اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کی طرف دیکھتے رہو گے نا کہ وہ ہمیں کیا کہے گا, وہ دوسرا کیا کہتا ہے, تیسرا کیا کہتا ہے, مجھے کیا کہتا ہے, نیکی کے کام کرو گے تو وہ آپ کو کیا سمجھے, ان چیزوں میں چھوڑ دو الجھنا. یا پھر اگر آپ نیکی کے کام کرتے بھی ہیں تو دوسرے لوگ آپ کو مذاق کرتے ہیں تو تب بھی ان کی ٹینشن نہ لو. آپ نے جو اللہ کا راستہ چنا ہوا نا اس پہ مضبوط رہو. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, سارے الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. اب دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ انسانوں کے اگر رونے کے بجائے آپ جو نا اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو غیب بھی جانتے ہیں اور عیب بھی ہر بندے کے جانتے ہیں, اس کے ساتھ لو لگاؤ, اسی پر توکل کرو. انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن پاک میں جیسے جیسے فرمایا ویسے عمل کریں, انشاءاللہ تمام جو مسائل بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کی الجھنیں بھی دور ہو جائیں گی. اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اسے تو کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی آس پاس سے غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے, خود لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. تو ناظرین استغفار جو کرتا ہے نا بندہ, تو اس کے ایک دفعہ نا اس کی فضیلت سنیے کہ ایک شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی ایک حاجت بیان کی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نا استغفار کرو. ایک دوسرا اور بندہ آتا ہے وہ اپنی کوئی اور حاجت پیش کرتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی استغفار کرو. پھر تیسرا بندہ آتا ہے تو وہ اپنی کوئی اور حاجت بتاتا ہے, پریشانی بتاتا ہے, مجھے غم ہے یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, تو اس طرح کی بتاتے ہیں. تو وہ ان کو بھی آپ فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کرو. اس طرح تیسرا چوتھا مختلف یعنی کہ حاجات لوگ نا اپنی لے کے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو آپ انہیں یہی فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کرو. تو اس کے بعد جب یعنی کہ محفل ختم ہوتی ہے تو آپ کے دوست ایک آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں اور سب نے مختلف مسئلے آپ کو بتائے ہیں, تو آپ سب نے ان کو کیا استغفار ہی بتایا ہے, کیا استغفار سب مسائل کا حل ہے؟ تو پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نور نہیں پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرو, میں تمہیں ہر پریشانی سے نجات دوں گا, بغات دوں گا, چشمے دوں گا, نہریں دوں گا, اولاد سے نوازوں گا, ٹھیک ہے, بغات عطا کروں گا, ہر چیز وہ عطا کروں گا, اور وہاں سے روزی عطا کروں گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ جو آگے والا میں نے فقرہ بولا ہے کہ روزی وہاں سے ملے گی جہاں سے آپ کا گمان ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو جو پہلے میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چشمے دے گا, بغات دے گا, نہریں عطا کرے گا, پھل دے گا, بغات دے گا اور چشمے جاری کرے گا, نہریں جاری کرے گا, بارشیں رحمت کی برسائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے, قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو سچا وعدہ ہے, تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہتے ہیں اس کا ساری چیزیں استغفار سے ہی ہیں. تو استغفار اس طرح یعنی کہ جو ہے نا انسان کے جو ہے نا وہ درجات بلند کرتا ہے. تو ناظرین دکھ جو ہے نا ملتے ہیں تو اس سے نا آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں, بے شک اب وہ آپ کو دکھ گھر سے ملتے ہیں, باہر سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کا تو کام ہے دکھ دینا. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زیادہ دکھ برداشت کیے, ٹھیک ہے, اور جو دکھ ہیں وہ نبیوں کی میراث بھی ہے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دکھ نہ برداشت کیے ہوں. جب انہوں نے اپنی قوم کے لیے کام کیا تو سب کو ہی دکھ سہنے پڑے. تو دکھوں سے کیا ہوتا ہے کہ ناظرین درجات بلند ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں بالکل کلین آئیں گے, صاف ستھرے آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ کون لوگ ہوں گے, جن کے نامہ اعمال بالکل صاف ستھرے ہوں گے, جنہوں نے مشکلات برداشت کی اور صبر کیا, یعنی کہ جنہوں نے استغفار کیا اور مشکلات برداشت کی اور ان پر صبر کیا, یعنی کہ جو مشکل آئی اس کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر لیے, ویلا نہیں مچایا کہ ہائی میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے, ایسے کیوں ہو گیا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, نہیں, اور اس کو آزمائش سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول کیا, برداشت کیا. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے نا آخرت میں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے جنت ہے. تو قرآن پاک میں جو لفظ ہے نا ناظرین صبر کا, وہ تقریباً 100 بار آیا ہے. تو اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جو صبر کر جاتے ہیں نا ان کو پھر اللہ کی مدد کم ملتی ہے. تو جو وویلا میں چاہتے ہیں ان کو پھر جو ہے نا وہ اللہ کی مدد نہیں حاصل ہوتی, وہ پھر بار بار مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. تو ناظرین ایک اور حدیث پاک ہے, دیکھیں نا ہمیں استغفار کرتے ہیں نا, تو یہ اس لیے اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی نا, استغفار بھی کر رہے ہیں اور درود ابراہیم بھی پڑھ رہے ہیں, تو بتاتی ہوں کچھ چیزیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے, اور حدیث سے بھی یہ ثابت کروں گی, ٹھیک ہے.
تو پھر آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح جو ہے نا ہم نے اپنا محاسبہ کرنا، اپنی کلیننگ اندر سے کیسے کرنی ہے. ناظرین، انسان کے اندر جو ضمیر ہے نا، اس کے جو نا اس کے ارد گرد جو دنیا کا جتنا بھی گرد و غبار جو چمٹا ہوا نا، جب یہ صاف ہوگا نا تو خود آپ کو جو ہے نا اپنا آپ جو ہے نا ایک آئینے کی طرح نظر آئے گا. تو حدیث پاک ہے کہ عمر بن علاس جو ہے نا مصر کے گورنر مقرر ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی یہ بات ہے. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہوئے تھے، اس کے بعد کی بات ہے. تو ایک صحابی نے جو ہے نا عمر بن علاس سے پوچھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہے نا رومی قیامت کے نزدیک جو ہے نا غلبہ پا جائیں گے. تو عمر بن علاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیوں پا جائیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ 5 خصوصیات انہوں نے ان کی بتائیں کہ، اور دیکھیے ناظرین، تب یہ حدیث سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور دیکھیے آج وہی دور ہے کہ جو رومی ہے، یعنی کہ رومی کون ہے؟ یہ کرسچن لوگ ہیں. تو آج کل یہ غلبہ پائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ماشاءاللہ سچ ثابت ہے، اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے. تو دیکھیں وہ بتاتے ہیں عمر بن علاس کی یہ 5 ان میں خصوصیات، کہتے ہیں میں ان کے پاس رہا ہوں، میں نے آبزرو ان کو کیا ہے کہ ان میں 5 خصوصیات ہیں. یعنی کہ اب دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنے اندر یعنی کہ ہمیں پیدا کرنا نا ضروری ہیں، چیزیں، خاصیت، جس کی وجہ سے ہمارا استغفار، ہمارا کوئی بھی ذکر ہے، درود پاک ہے، وہ جلدی قبول ہوتا ہے. اب دیکھیے جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ تمام قوموں کے لیے، یہ صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام قوموں کے لیے. اور جس طرح قرآن پاک کی بھی تعلیم ہے وہ بھی تمام قوموں کے لیے، بے شک کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم قوم بھی ہے نا تو وہ ان تعلیمات پر عمل کرے گی تو ان کو بھی وہی فائدہ ملے گا جو مسلمانوں کو فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر مسلمان بھی ہو کر ہم اگر اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے یا قرآن پاک اور حدیث پاک اور سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں پھر وہ فائدہ نہیں ملنے والا. بے شک وہ غیر قوم ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ عمل کریں گے تو بے شک وہ فائدہ پائیں گے، کیونکہ سب کا اللہ تعالیٰ تو سب کا ہی ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی رحمت للعالمین ہے. تمام یعنی کہ جتنے بھی ہیں عالمین، جتنے بھی کائنات میں جتنی بھی ذی روح ہیں، ان سب کے لیے رحمت ہیں، تو ان سب کو فائدہ ملے گا. تو وہ بتاتے ہیں کہ 5 خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ غلبہ پا جائیں گے. پہلے نمبر پہ بتاتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کوستے نہیں رہتے اپنے آپ کو، اپنی غلطی ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے، مشکل کیوں آئی، کیا میری اپنی کوئی غلطی تھی، کوئی میں نے دوست تو نہیں غلط بنا لیا، کوئی رازداں تو نہیں ایسا میں نے بنا لیا جو یعنی کہ میرے ساتھ فیئر نہیں. یعنی کہ پہلے وہ اپنی غلطی ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ان کو اپنی غلطی نظر آ جائے تو اس کو ٹھیک کر لیتے. دوسرے نمبر پہ پھر وہ حالات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے جو حکمت عملی کی ہے اس میں تو نہیں کوئی غلط کیا، میں نے کچھ ایسا دوستوں کے ساتھ تو نہیں میں نے اپنے کوئی راز شیئر کر لیے جو لیک آؤٹ ہو جائیں. تو پھر حالات کی طرف آتے ہیں، تو پھر جو ہے نا اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جب ان کو ٹھوکر لگتی ہے، یعنی کہ ان کو کوئی دکھ ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ریکوری جلدی کرتے ہیں. یعنی کہ جب ان کو کوئی شکست ہوتی ہے نا تو فوری طور پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اس معاملے سے. پھر یعنی کہ اس سے باز رہتے ہیں، بلکہ پھر دوبارہ سے سوچ کر آتے ہیں کہ ہم کس طرح یعنی کہ دوبارہ کامیاب ہوں گے. تو میدان جنگ سے بھی اگر وہ بھاگتے ہیں نا تو وہ یہ دیکھ کر بھاگتے ہیں کہ اب ہمارے لگتا ہے حالات جو میں بس میں نہیں ہیں، تو اس کے بجائے کہ ہم تباہ ہو جائیں تو وہ واپس بھاگ جاتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا نئے طریقے سے جو نا یعنی کہ ہتھیار لے کر یا پھر اپنی فوج بڑھا کر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، تو پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کہا تھا. ایک دفعہ وہ میدان جنگ میں تھے تو ہارنے والے تھے، تو ایک کرسچن کنگ نے آ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہار جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ بھاگ جائیں، یعنی کہ آپ کے سارے جو ہے نا فوجی مارے جائیں گے. تو پھر صلاح الدین ایوبی نے بھی اس بات پہ غور کیا، انہوں نے دیکھا کہ حالات کا جائزہ لیا، انہوں نے دیکھا کہ جو واقعی اس طرح نقصان ہوگا تو وہ واپس ہٹ گئے تھے. تو پھر ان میں سے انہی کی فوج میں سے حضرت صلاح الدین ایوبی کی فوج میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا تو وہ لڑ پڑا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو پھر صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ میں نے ساری حالات کا جائزہ لیا، تو پھر ہی میں نے کہا انشاءاللہ ہم دوبارہ حملہ کریں گے، یعنی کہ زیادہ مضبوط ہو کر آئیں گے. تو پھر واقعی جب وہ واپس پلٹے تو دوبارہ مضبوط ہو کے آئے تو انہوں نے جو وہ جنگ جیتی.
پھر چوتھے نمبر پہ بتاتے ہیں کہ یہ ویلفیئر کے کام جو ہے نا وہ بہت کرتے ہیں، صدقات بہت کرتے ہیں، خیرات کے کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا وہ غیر مسلم بھی ہیں، تو یہی تو تعلیمات ہماری جو ہے اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن پاک کی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، یعنی کہ دولت کو اپنے اندر اپنے تک سمیٹ کے نہ رکھو، جمع کر کر کے گلوں میں نہ رکھو، اس کو بانٹو، جن کے پاس نہیں ان کو دو۔ یہ والی چیز بھی وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نا ان کو یعنی کہ وہ غلبہ پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کہ وہ ناانصافی جو ہے نا بتاتے ہیں کہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے، حق کے لیے جو اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جو انصاف کرنے کے قابل بھی ہوں اور ناانصافی جو ہے نا آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ قومیں جو ہے نا ڈوب جاتی ہیں۔ وہ بے شک کوئی ادارہ ہو یا کوئی گھرانہ ہو یا پھر کوئی ریاست ہو، جب ناانصافی جہاں ہوتی رہے گی، انصاف نہیں ہوگا تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ زیادہ دیر جو ہے نا ناانصافی برداشت نہیں کرتے، بلکہ وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اگر کسی عام بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ حکومت کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہی 5 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے وہ جب انہیں نقصان ہوتا ہے تو پہلے محاسبہ کرتے ہیں، پھر ریکوری کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں تو دوبارہ آتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اور ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ غلبہ پا جائیں گے۔ یہ اس صحابی کا یعنی کہ کہنا ہے جو ادھر تھے، مصر کے گورنر تھے۔ تو دیکھیے یہی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ جب ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہمارے اوپر مشکلات آ رہی، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہم سے کیا ایسی کوتاہیاں ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی، ہم استغفار کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم ریکوری بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو پھر ہم یعنی کہ بھاگیں گے نہیں میدان سے، یعنی کہ استغفار کے میدان سے نہیں بھاگنا، ہم نے ان لوگوں سے چھٹکارا پانا ہے جو ہمیں نقصان دے رہے ہیں، ان سے ہم جان چھڑائیں گے، ہم استغفار پہ قائم رہیں گے اور درود پاک پڑھیں گے۔ اور چوتھا کام ان میں کیا کرنا ہے؟ خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ویلفیئر کے کام کرنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ نے ناانصافی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ناانصافی برداشت بھی نہیں کرنی، حق کے لیے آواز اٹھائیں، جو غلط کرتا ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح کرتا ہے اس کو صحیح کہیں۔ وہ جو آپ غلط کر رہے ہیں نا، اس کے لیے آپ جو کریں گے وہ اس کی بدخوئی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کی کوئی لیگ پولنگ ہوگی، کیونکہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے شک آپ ملکی سطح پہ ہیں یا اپنے گھر میں ہیں یا پھر کسی ادارے میں، یہ چیزیں نہ کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے آپ کا استغفار قبول ہوتا ہے، اور درود پاک بھی انشاءاللہ تمام جو آپ کے بھی مسائل جو ہے نا وہ دور ہوں گے۔ ان چیزوں کو سمجھ لیں انشاءاللہ، جو ہے نا پھر دیکھیے گا کیسے آپ کے ذکر اذکار جو ہے نا آپ کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ ناظرین اب بتا دوں کہ اس بہن نے کتنی دفعہ جو ہے نا استغفار اور درود ابراہیم کیا کہ ان کا جو 3 دنوں میں کام شروع ہو گیا، تو انہوں نے ڈیلی جو ہے وہ 1200 مرتبہ یعنی کہ صبح اور شام استغفار کرتی تھیں، اور 1000 مرتبہ ڈیلی درود ابراہیم۔ تو ماشاءاللہ ان کا جو ہے نا کام ہو گیا۔ تو ناظرین آپ بھی کریں انشاءاللہ، اللہ پاک جو ہے نا آپ کو بھی ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ ناظرین جو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔